बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त जब पूरे मुल्क में हर वक्त थू 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 हो रही है कि जनाब चोर चोर की सदाएं लग रही हैं, पीडीएम वाले वज़ीर आज़म को चोर चोर कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब किसी को डाकू कहते हैं, किसी को चोर कहते हैं, किसी को पाकिस्तान की तारीख़ का करप्ट तरीन वज़ीर आज़म कहते हैं, और फिर रही सही कसर वो अपनी पार्टी के लोगों पर निकालते हैं चोर चोर कह के कि जी बिक गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि फिर उन्हीं से वोट भी लेते हैं और फिर कहते हैं मैं गलतियां कोताहियां माफ़। 2 नंबरी का लेवल ये है जो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे बताया कि एजेंसियों की रिपोर्टें उनके पास हैं कि किसने कितने पैसे लिए और कितने में अपना ईमान फ़रोख्त किया बकौल इमरान खान साहब के। वो सारा रिकॉर्ड उनके पास है, एविडेंस है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई इसलिए नहीं करनी क्योंकि हम अखलाकियात के जिस चबूतरे के ऊपर चढ़ के लेक्चर देते हैं, हम उस चबूतरे का पास करने को तैयार नहीं, इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक अलग से राग अलापती है कि जनाब चोर, ये वीडियो, ये लुटेरे, ये करप्शन, ये फ़लाँ, और अवामी नुमाइंदगान जो हैं वो अपना वोट, ईमान सब कुछ बेच देते हैं। इस तरह के माहौल में कि मामला आगे बढ़ता है और वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट लेते हैं और साथ ही तोपों के रुख जो हैं पीडीएम के वो पंजाब की तरफ होते हैं और पंजाब में अब शतरंज की बिसात बिछेगी, चालें चली जाएंगी, उस्मान बुज़दार का तख्ता जो है वो धड़न किया जाएगा, यानी कि फिर एक बार सदाएं पैदा होंगी चोर लुटेरे चोर लुटेरे चोर। और 12 मार्च को जहां पर फिर एक दफ़ा ये सारा कुछ होने जा रहा है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के ऊपर, वो भी बात करेंगे। इस चोर 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 लुटेरा, लुट के खा गए, फड़ के खा गए, डाकू शाकू वाला जो माहौल है उसमें एक अच्छी खबर है। कैसी गल है? अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि कोरोना फैला पीएसएल के दरमियान, खिलाड़ियों के दरमियान 7 खिलाड़ी गालबन कोरोना का शिकार हुए और इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा सेहत के सरबराह डॉक्टर सुहेल ने अखलाकी दबाव के नतीजे में रिज़ाइन कर दिया है। उनके ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही थी। डॉक्टर सुहेल का करैक्टर उस्मान बुज़दार की 2.5 साला कारकर्दगी पर भारी है, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की कारकर्दगी पर भारी है कि टके का काम नहीं किया और गल्लां सुन लो तुसी, मतलब लंबियां छड्डो। तो ये उनके लिए क्या कहना चाहिए कि एक सबक है या कह लें कि शर्म दिलाने की कोशिश है, लेकिन इल्ला माशाल्लाह कोई शर्म नहीं आएगी, कोई शर्म नहीं आएगी। ऐसी ऐसी दास्तानें नलायकी की, 2 नंबरी की पाकिस्तान में इन 2.5 साल में जो अपना रिकॉर्ड की गई हैं, वो बीआरटी से लेके तो चीनी के गोदामों तक और चीनी के गोदामों से लेके जहांगीर तरीन के जहाज़ों तक और जहांगीर तरीन के जहाज़ों से लेके ये स्टिंग ऑपरेशंस तक ये जो हुए हैं वहाँ पे। और फिर इन स्टिंग ऑपरेशंस में जहाँ पे चोर चोर की बातें हो रही थी, वहाँ पे अब्दुल कादर को 70 करोड़ रुपए का टिकट फ़रोख्त करने तक, और अब्दुल कादर के मुकाबले में अपना ज़हूर आगा एक नामी एक करैक्टर को टिकट दे के और उसको उनके कागजात वापस लेने तक, और फिर वहाँ से सैफुल्ला अबड़ो को 35 करोड़ रुपए का टिकट भेजने तक, यानी ये दोनों इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर हैं। और पेशावर में सिगरेट फरोश, ठेकेदार और पता नहीं किस किस को टिकट मिले और पैसे दे के टिकट मिले, उस तरफ किसी का कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, इनमें जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ कि अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा भी है जो जिसका कसूर हो या ना हो, लेकिन बहसीयत अदारे के सरबराह के या डिपार्टमेंट के सरबराह के उसने एक मॉरली ऑब्लिगेशन समझी और इस्तीफ़ा दिया। मैं यानी अमूमन इस तरह की चीज़ों को, यानी जिसको कहते हैं कि सियासी मंजरनामे से हटके गुफ्तगू ज़रा कम ही मौका मिलता है हमें करने का सियासत पाकिस्तान में, चूँकि बहुत हावी है हर चीज़ के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर सुहेल साहब को सलाम करने को दिल करता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को आईना दिखाया है, लेकिन अंधों को दिखाया है। ये बात ज़हन में रखें। उनका आईना दिखाना आने वाले वक्त में एक मिसाल तो ज़रूर बनेगा, बल्कि आज भी मिसाल बन गया है, लेकिन अंधों की बस्ती में वो शीशा फरोशी कर रहे हैं, यानी आईना फरोशी कर रहे हैं, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। जो ख़बर है इस वक्त वो ये है कि जी के 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट के 2 खबरें हैं।
کہ پہلی خبر یہ ہے کہ 12 مارچ کو سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت جو اتحاد ہیں پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کا اتحاد، متحدہ اپوزیشن کا اتحاد، وہ اکثریت میں ہے، اور جو حکومت ہے وہ اقلیت میں ہے، یعنی حکومتی اتحاد۔ ادروائز اگر پارٹی ٹو پارٹی چلیں تو پھر پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ اتحادوں کی سیاست ہو رہی ہے، تو اپوزیشن کا اتحاد بھاری ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ 12 مارچ کو کبھی امید ہے کیونکہ بھائی لوگ جو ہیں وہ صادق سنجرانی پاکستان کی سیاست میں، یہ فیصل واڈا، صادق سنجرانی، یہ بڑے یونیک کیسز ہیں، اور یہی پاکستان کے اندر جو ہیں وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا ایگزامپلز ہیں کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج یہ اور کل آسمان پر ہوں، آج زمین پہ ہیں تو کل آسمان پر ہوں، تو یہاں پر کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جو طاقتور دھڑا ہے، اور جو سب سے طاقتور دھڑا ہے پاکستان کا، اس کی چاکری کرنی ہے وہ، یا اس کی مطلب کیا لگے نوکری کرنی ہے سادہ الفاظ میں، تو پھر آپ چیئرمین سینٹ بھی ہو سکتے ہیں، پھر آپ جناب کے جھوٹ بول کے بھی قومی اسمبلی کا رکن بھی رہ سکتے ہیں، اور ادھر یعنی کہہ لیں کہ آپ کی جو ممبری ہے قومی اسمبلی کی وہ خطرے میں اگر پڑی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے اگلا جو بندوبست ہے وہ پہلے سے تیار ہوگا، آپ سینٹ کے رکن بن کے وہاں سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ خیر پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں باتیں ہیں سو ہیں، لیکن 12 مارچ کو امید کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ صادق سنجرانی کو حاصل ہے، تو ممکن ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں، اور میری دعا ہے میرے دل سے نکل رہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب الیکشن جیت جائیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پھر میں یہ پوری قوم دیکھے گی کہ پھر یہ کس منہ سے کہیں گے کہ جی کہ یہ کیا ووٹ چوری نہیں ہوئے اس دفعہ کیا حکومتی اتحاد نے ووٹ چوری نہیں کیے؟ کیا اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ابھی شیخ رشید صاحب وہ جو ہے جرگہ پروگرام سلیم صافی صاحب کا، اس کے پروگرام میں اسی سوال کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے نہیں ہم ایم کیو ایم سے بات کریں گے، ہم فلاں سے بات کریں گے، تو جوڑ توڑ کریں گے کچھ نہ کچھ، تو مطلب یہ کہ میں کہوں تو ٹھیک، تم کہو تو غلط، یعنی کہ ساڈا وہ جو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ساڈا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو اگر کوئی ووٹ ڈالے تو وہ چور نے پیسہ چلیا، اور اگر صادق سنجرانی اللہ کرے جیتے تو پھر وہ ہوگا کہ یہ دیکھیں لوگوں نے ضمیر کے فیصلے کیے ہیں۔ اس طرح کا تماشا پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ہماری چونکہ یادداشت بڑی کمزور ہے، اور وہ ہوا تھا 2018 میں جناب جو موجودہ گورنر پنجاب ہیں چوہدری سرور صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے 10 ووٹ زیادہ لیے تھے اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ، یعنی پارٹی پوزیشن سے زیادہ، تو یہ والا معاملہ ہو گیا۔ تو جو صادق سنجرانی کے جیتنے کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کہ اس وقت جو ماحول پاکستان کے اندر بن گیا ہوا ہے وہ پھڑ لو کا ماحول ہے، یعنی کہ ہر بندے نے اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی بیک کو سکریچ ہونے سے بچانا ہے، ہر بندے کا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم والے تو داؤ پہ تھے ہی، پی ڈی ایم کی سیاست ختم کرنے کا اصولی فیصلہ پاکستان کے طاقتور ترین اداروں نے کر لیا ہوا تھا، اب اگر وہ واپس آ گئے ہیں پالیٹکس میں، کنسیڈر ہو رہے ہیں، ان کے لوگ الیکشن جیت رہے ہیں، وہ ضمنی انتخابات میں پٹھیاں مار رہے ہیں، یعنی الٹا کے چاروں شانے آپ کو چت کر رہے ہیں، اور یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ کے بنائے ہوئے سیٹ اپ کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کے دوبارہ سے سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں، اور اس سسٹم میں وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، جگہ انہوں نے اپنی مان لی ہے سادہ الفاظ میں۔ تو آنے والا دور یا جو آنے والا وقت ہے وہ پاکستان میں سیاستی گہما گہمی زور تو پکڑے گی، لیکن یہ مخاصمت جو ہے وہ اس درجے تک پہنچنے کی مجھے لگ رہا ہے کہ پہنچ جائے گی کہ جہاں پہ حدت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور بات سیاست سے، سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست عقل، زبان اور آنکھ کا کام ہوتا ہے، اور اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ سیاست میں ہاتھ استعمال کریں تو پھر یہ گنڈا گردی ہو جاتی ہے، یہ طاقت کا جبر ہو جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں کہ آپ کا
موقف آپ کا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ ویک پڑ گیا تو پھر آپ نے باواں ٹونگ لی ہیں میرے منہ، جس طرح میں نے اس وقت وہ اپنی کفیں لپیٹی ہوئی ہیں، ٹنگیاں نے باواں، تو آپ اپنے سے کمزور، جو کمزور ہے آپ سے ہر طرح سے، اس کو آپ جو ہے اس کی سنگی کٹ دیتے ہیں. تو یہ وقت آئے گا مجھے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ چیزیں پی ڈی ایم سے جو ہے وہ یعنی پی ڈی ایم کی جو چالیں ہیں وہ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی جو ہے وہ، یا عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کہہ لیں یا کوئی اور اینڈ کمپنی کہہ لیں، اس سے یہ سنبھلنی نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو یوسف رضا گیلانی کا الیکشن تھا اس نے پڑھنے ڈال دیا تھا. تو اب جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اگلا مورچہ پنجاب میں لگنے والا ہے. پنجاب میں ورکنگ پہلے سے کی ہوئی ہے پی ڈی ایم نے، کوئی 25 سے 30 اس وقت ہمارے کچھ دوست احباب بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ رابطے میں ہیں. سیٹوں کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حکومتی اتحاد اس وقت 192 کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ اکثریت میں ہے، اور 371 سیٹیں، جن میں سے میرا خیال ہے 1 یا 2 سیٹیں شاید ویکنٹ ہیں کسی وجہ سے، اور اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ 173 سیٹیں ہیں ان کی. تو فرق جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. مینج کرنے پہ آئیں گے پی ڈی ایم والے تو وہ مینج کر پائیں گے یا کر لیں گے. وجہ اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ پنجاب ہو یا قومی اسمبلی ہو، جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ بڑی زبردست موو تھی پی ڈی ایم کی، اس میں حصہ لینے والی اور حکومت کو گھسیٹ کے الیکشن لڑوانے والی. تو یہاں پر انہوں نے لوگوں کے جو نبض ہے، لوگوں کا جو کہہ لیں پلس ہے، وہ بھانپ لیے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چھتر و چھتری ہیں، وہ انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے اور ووٹ کی جگہ پہ گالیاں دیں گے. تو لہٰذا اپنا جو فیوچر ہے، پولیٹیکل فیوچر، اس کو سیو کرنا ہے تو پائن ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی. یہ بہت بڑے بڑے سیاسی جغادری، بہت بڑے سیاسی پنڈت اور بہت بڑے سرکاری افسر، سیکٹری لیول کے افسر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ان سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ عمران خان پہلی اور آخری دفعہ حکومت میں آئے ہیں اور اس وقت ان کی جو بیوروکریسی کے اوپر گرفت ڈھیلی ہے وہ اسی سوچ کی وجہ سے ڈھیلی ہے کہ انہوں نے پتا کہ انہاں دی گل من کے اسی اگوں پھسنا، کیونکہ یہ تو ہن آگے نے، اگوں 2 بھائن چلے جان گے، ریٹائر ہو جان گے، تو انہوں کسی نے میرا مطلب گھر نہیں بنا. یہ اس طرح کی سوچ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی سول اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں پائی جاتی ہے. پنجاب میں مورچہ لگے گا جو صبح ناشتہ ہے، کیا کہتے ہیں جی، حمزہ شہباز شریف ناشتہ دے رہے ہیں. آج جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں تو ایک شادی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی کی، وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی جانا تھا اور بھی دیگر لوگوں نے جانا تھا. یوسف رضا گیلانی بھی لاہور میں ہے. صبح یہاں پہ رن پڑے گا اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ پاک میرے کو بچا، میرے نکے بچے ہیں. تو وہ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو روحانی مجبوری ہے ان کو قائم و دائم رکھنا، اور وہ انہوں نے پچھلے 2.5 سال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے کے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائے رکھا ہے. روحانی معاملات ہیں، اس کے پیچھے سیاسی معاملات نہیں، روحانی معاملات ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بات چلی ہے راجہ بشارت کی، یہ چودھری برادران کیا گل کھلاتے ہیں. حالانکہ پرویز کیا نام ہے جی، شیخ رشید صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. چودھری برادران صاحب کو تو بہرحال کوئی نہ کوئی اشارہ چاہیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات چودھری برادران پکا ٹیٹ کوئی موو اس وقت کرتے ہیں اپنی جب ان کو یقین ہو کہ جناب کے اگوں یہ ریبٹل نہیں ہوگا، اگوں کوئی جواب خوفناک نہیں آئے گا. تو صورتحال جو ہے پاکستان میں وہ سیاسی گہما گہمی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. یہ جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اعتماد کا ووٹ لیا تو چیپٹر کلوز. نو، چیپٹر نئے کھل گئے ہیں اور نئے چیپٹر کھل گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت اتنی ہی خطرے میں ہے جتنی خطرے میں آ گئی تھی یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کے بعد اور شفیع شیخ صاحب کے ہارنے کے بعد. عمران خان صاحب کی حکومت اتنی ہی خطرے میں ہے جتنی اعتماد کا ووٹ لے کے بھی جتنی خطرے میں حفیظ شیخ صاحب کی شکست نے ان کی حکومت کو خطرے میں ڈال دیا تھا. صبح دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم یا کہہ لیں کہ یا پی ڈی ایم ایز اے ہول کیا فیصلے کرتی ہے. کل کوئی لنچ شنچ ہے ماڈل ٹاؤن میں،
تو وہاں پر بھی کوئی ڈیٹیل باتیں ہوں گی، اندر سے خبریں نکلیں گی، آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ فی الوقت اس بات کو انجوائے کریں کہ کوئی پاکستان میں ایک ایسا آدمی ہے جو اصول کی خاطر اپنا عہدہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس نے ایک مثال قائم کر کے دکھائی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے وہ جو واز کرنے والے لوگ ہیں، اخلاقیات کا درس دینے والے لوگ ہیں، 22 سال سے جو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی سیٹ ہاتھ سے نکلنا ان کے کتنے آسان خطا کرتی ہے، اور اقتدار سے وہ کتنا چمٹے رہنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اور سلام کریں ڈاکٹر سہیل صاحب کو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔